सामईन मोहतरम सूरा दुखान से बिल्कुल इब्तदाई आयत सरनामा कलाम में पढ़ी है कि जिसमें खालिकुल खल्क मालिकुल मुल्क रब्बे मोहम्मद आले मोहम्मद अपने हबीब वजह खिलकत कायनात इल्लत गाय मुमकिनात अहमद मोहम्मद के लबों से रिज़्क़ की तक़सीम का राज बता रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाउ मीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। पहले मैंने सिर्फ आगाज़ के हुरूफ मुक़त्ताआत पढ़े थे, अब आगे की दो आयतें भी आपकी समाअतों की नज़र की। बस आगाज़ के चंद लम्हे तमहीद के लिए आपकी समाअतों का भरपूर तवज्जो का तलबगार और फिर गुफ्तगू का आगाज़ हामीम हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। आगे फरमाया कसम खाते हुए कि मुझे कसम है किताब मुबीन की कि इसको हमने लैले मुबारका में नाजिल किया। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसी लैला में अल्लाह का कुल अम्र तक़सीम किया जाता है। तबीयतों में ताज़गी समाअतों में आमादगी है तो आगाज़ किया जाए ना। क्या फरमाया? इसी में कुल का कुल अम्र तक़सीम किया जाता है। सोएम की मुनासिबत से मजलिस है। अगर मैं उमूमन इस तरह के मौक़े पर मौत व हयात के उन्वान से गुफ्तगू की जाती है, लेकिन मेरे वाजिबुल एहतराम मुनीर अहमद फरियाद साहब का हुक्म है कि मैं सैयद आलमीन ही की निस्बत से फ़ज़ाइल व मसाइब पर कुछ मारूज़ात पेश करूँ, तो मैं हुक्म की तामील में इसी निस्बत से कुछ लम्हे आपको ज़हमत समाअत देने लगा हूँ, जो बज़ाहिर ज़हमत है लेकिन दर हकीकत इबादत है। और आले मोहम्मद ने बाबे इल्म ने शहरे इल्म ने वारिसीन शहरो बाबे इल्म ने इबादत के आदाब ही यही सिखाए हैं कि इबादत इबादत होती है। इबादत में न सियासत होती है, इबादत में न फ़िरका होता है। जिसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की अली की मोहब्बत है वो जिक्र में है तो हालत इबादत में है। जिसके तक़द्दुस के तकाजे ही यही हैं कि इबादत को इबादत समझ कर अदा किया जाए। अच्छा, आयत का तर्जुमा मैंने अर्ज कर दिया। इससे पहले कि मैं आयत की तफसीर की तरफ बढ़ूं, तफसीर से मुताल्लिका सियाक व सबाक पर अगर मैं दो जुमले अर्ज कर दूं तो शायद आयत का मफहूम और तफसीर में ज्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचा सकूंगा। कोशिश करता हूं कि तमहीद में ज्यादा वक्त न लूं। मैं गुफ्तगू में मुसलसल हूं इस तवक्को पर कि आपकी तवज्जो भी मेरे साथ इसी अंदाज से मुसलसल रहेगी। याकूब बिन जाफर कहता है कि मैं एक मरतबा मौला काजिम की बारगाह में मौजूद था। कहता है मैंने देखा कि एक नसरानी एक ईसाई मौला की बारगाह में आया। कहता है मैंने देखा कि जो नसरानी मौला की बारगाह में आया उसने मौला की बारगाह में पहुंचते ही सलाम अर्ज किया और फिर कहता है कि ऐ मूसा इब्न जाफर, मैं 30 साल तक सिर्फ यही दुआ करता रहा कि परवरदिगारा मुझे अपना बेहतरीन दीन और सबसे दाना तरीन बंदे की तरफ मेरी रहनुमाई कर। तवज्जो का तलबगार। कहा 30 साल तक अल्लाह से मुसलसल दुआ करते रहने के बाद मुझे ख्वाब में दमिश्क के एक शख्स की तरफ इशारा हुआ। मैं दमिश्क गया या दिमश्क गया, दोनों तलफ़्फ़ुज़ राइज हैं। वहां मैं जब जिस बंदे के लिए मुझे इशारा दिया गया था, जब मैं उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचकर मैंने कहा कि मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने इंजील पढ़ी है, मैंने मज़ामीर दाऊद पढ़ी है, मैंने तौरात के चारों सफर पढ़े हैं। मुझे खुद से भी किसी दाना और कामिल तरीन बंदे की तरफ हिदायत कर। है ना मेरे हमकदम?
کہتا ہے جب میں نے اس سے یہ جملہ کہا کہ مجھے خود سے بھی کسی کامل و دانا ترین بندے کے بارے میں بتا، تو اس نے کہا کہ اگر تو نصرانیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پوری روئے ارض پر مجھ سے بڑا عیسائیت کا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والا امر کہاں پہ نازل ہوتا ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہر آسمانی کتاب کو کون جانتا ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ رحمت کے متلاشیوں کو رحمت کہاں پہ ملتی ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ شفا کے طلبگار کو شفا کہاں سے ملتی ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ کہاں جا۔ ہے نا میرے ہم قدم؟ کہتا ہے مجھے بتا جانا کہاں ہے، کہنے لگا یثرب، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر یثرب جاؤ تو نصرانیت کے لبادے میں نہ جانا، کیونکہ وہاں پر اس وقت جو حاکم ہے وہ عیسائیوں پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ کہا یثرب کس کے پاس؟ کہا یثرب جا موسیٰ ابن جعفر کے پاس، میرا سلام پیش کر، پھر اپنا سوال کر۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں یہ بات اس نے مکمل کی، جو یعقوب بن جعفر یہ منظر دیکھ رہا تھا، جو بتا رہا ہے، کہتا ہے یہ بات مکمل کی۔ بات مکمل کرتے ہی کہنے لگا اللہ اکبر، بخدا جو جملہ پیش کرنے لگا ہوں، جو بندہ عربی سے شغف رکھتا ہے اس کا صحیح لطف اٹھا ہی وہی سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب یہ وہ ساری بتا چکا تفصیل، اس نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا سفر کر کے آ رہا ہوں، حل اذنت لی ان اجلسا وکفرت لکا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھنے کا کفر کروں؟ پتہ نہیں ہے میرے خم قدم یا نہیں۔ ان اذنت لی کفرت لک وجلست، یہ جملہ تھا۔ کہا اگر اجازت دیں، ہے نصرانی عیسائی ہے لیکن ادب دیکھیں، کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے سامنے بیٹھنے کا کفر کر لوں۔ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا آذن لک ان تجلس ولا آذن لک ان تکفر، تجھے بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، کفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی مودت سلامت، جیو آپ کی مودت سلامت۔ اب جب بیٹھنے کا اذن ملا، بیٹھا، کلاه سر سے اتار کر کہتا ہے پہلے میرے ساتھی کے سلام کا جواب دیجئے۔ مولا نے کہا اللہ تیرے ساتھی کی ہدایت کرے، میں اسے تب سلام کروں گا جب وہ میرے نانا کے دین میں داخل ہو جائے گا۔ کہا اجازت ہے سوال کروں؟ مولا نے کہا آیا ہے جس مقصد کے لیے تو پوچھ۔ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، آ گیا ہوں اس مرحلے تک جس کی وجہ سے میں نے تھوڑے لمحے آپ کو زحمت تمہید دی۔ کہتا ہے میں نے قرآن میں آیت پڑھی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ عرض کروں، جب اس نے کہا کہ باطنی تفسیر کیا ہے تو مولا نے کہا کہ اما حامیم فہو محمد و اما الکتاب المبین فہو امیر المؤمنین و اما اللیلۃ ففاطمۃ و اما قولہ فیہا یفرق کل امر حکیم یقول یخرج منہا خیر کثیر فرجل حکیم ورجل حکیم ورجل حکیم ورجل حکیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی مودت سلامت۔ مولا نے کہا حامیم سے مراد میرا نانا محمد ہے، کتاب المبین سے مراد میرا مولا علی ہے، جو خود مولا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا مولا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا وَأَمَّا اللیلۃ، قرآن میں لیلہ سے مراد ہماری دادی سیدہ عالمین ہے۔ اور کہا کہ یہ جو قرآن میں اس جملے تک آ گیا ہوں جس وجہ سے میں نے یہ آیت پڑھی تھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیباچہ کلام میں، جس کے لیے میں نے زحمت سماعت دی آپ کو، حرف حرف کی ضمانت سے عالم ربانی وحید خراسانی کی کتاب
کی حوالہ دیتے ہوئے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. انہوں نے لکھا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو اس میں جو لیلہ سے مراد سیدہ ہے جس میں کل امر حکیم تقسیم کیا جاتا ہے، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری دادی سیدہ کی آغوش میں یہ امر حکیم تقسیم ہوتا ہے. نہیں، ابھی میں نے جملہ مکمل نہیں کیا، توجہ کا طلبگار. کہا یہ جو کہہ رہا ہے کل امر حکیم، کہا اللہ کہہ یہ رہا ہے ایک امر حکیم سیدہ کی آغوش میں نازل ہونے والا حسن ہے، ایک امر حکیم حسین ہے، ایک امر حکیم سجاد ہے، ایک امر حکیم باقر ہے، ایک امر حکیم صادق ہے، ایک امر حکیم میں کاظم ہوں. اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلام. اللہ اکبر. اور یہاں روکی نہیں بات، بلکہ آگے فرمایا ایک امر حکیم رضا ہے، ایک امر حکیم تقی ہے، ایک امر حکیم نقی ہے، ایک امر حکیم عسکری ہے، اور ایک امر حکیم ہمارا قائم ہے. قائم تک، جناب قائم تک شمار کر کے بتایا مولا نے. اب کہہ دوں جملہ، کون ہے جناب قائم؟ عیسیٰ جیسا بطول زادہ نبی جس کی اقتداء میں کھڑا ہو، ایسا امر حکیم جس سیدہ کی آغوش میں آ رہا ہے، وہ سیدہ خود کتنا بڑا راز ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تھک نہ گئے ہوں تو چند جملے اور عرض کروں. سبھی آمادہ سماعت ہیں تو زحمت سماعت دوں وگرنہ سمیٹ لوں. سیدہ کی ذات بہت بڑا راز ہے. ہر راز کا بطور راز جس مقام پر اختتام ہوتا ہے وہ سیدہ کی ذات. بخدا اسی پر اگر بات کا آغاز کیا جائے تو وقت کی تنابیں ہاتھ میں رکھنا پڑیں گی. سیدہ کی ہر نسبت راز ہے. سیدہ کی ذات خود رازوں کا راز، سیدہ کے اسماء راز، سیدہ کا ظاہر راز، سیدہ کا باطن راز، سیدہ کے فضائل راز، سیدہ کی قبر راز، سیدہ کی قصہ راز، سیدہ کا بابا اللہ کا سب سے بڑا راز، سیدہ کا شوہر اللہ کا سب سے بڑا راز، سیدہ کے قائم تک بیٹے میں سے ہر بیٹا اللہ کا سب سے بڑا راز ہو، وہ خود کتنا بڑا راز ہوگا. اللہ اکبر. مل کر اللہ اکبر. میں کسی علمی دقت میں اترنے کی بجائے ایک مشہور ترین حدیث سے سیدہ کے فضائل پر دو جملے عرض کرتا ہوں، اور بس تبرکاً دو جملے اور سمٹ گئی بات. کیونکہ جس حدیث سے میں گفتگو کا چند جملے آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بجائے خود بہت طویل ہے، اور اس حدیث پر لفظ لفظ پر بات کرنا ممکن ہی نہیں ایک مجلس یا ایک دن میں بھی، چاہے صبح سے شام تک گفتگو کرتے رہو. میں مشہور ترین حدیث میں نام لوں گا، ہر بندہ سمجھ آئے گا حدیث قصہ کی بات کر رہا ہوں. ہر مومن، ہر علی والے نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں 85 دفعہ تو اس حدیث کو پڑھا سنا ہوا ہوگا. عرض کروں، اگر غور کریں اس حدیث پر، اور یہ صرف مکتب تشیع نہیں، برادران اہل تسنن کے بھی مصادر حدیث کی جو مصادر کی اساسی کتب ہیں ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث قصہ مشہور عالم احادیث میں سے. اگر اس پر غور کریں تو، بلکہ خود لفظ حدیث پر اگر غور کریں قصہ کو بعد میں رکھتے ہوئے، تو حدیث ہمیشہ رسول سے منسوب ہوتی ہے. حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ رسول کا فرمان ہے. لیکن اگر اس حدیث کے آغاز پر ذرا غور کریں، کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء قال انا. غور کیا آپ نے؟ آغاز ہو رہا ہے جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ سے سنا.
یہ واحد حدیث ہے جو ہے حدیث لیکن رسول سے نہیں سیدہ سے منسوب ہے. اللہ اکبر. مل کر. اور صرف یہی نہیں، اگر حدیث کے آپ ماحول پر ذرا غور کریں، جب کبھی بھی جس کسی راوی یا صحابی نے کسی حدیث کو بیان کیا تو جو منظر بیان کیا اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب احادیث اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے ہیں جو رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب ہمیشہ ہر حدیث رسول نے اپنے سننے والوں کو، اپنے اصحاب کو ارشاد فرمائی. یہ واحد حدیث ہے کہ جس حدیث میں ساتھ بیٹھنے والے صرف سننے والے نہیں، حدیث کا حصہ بن گئے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ اتفاقاً حادثتاً حصہ بن گئے ہوں، بلکہ ساتھ موجود تمام کی تمام ہستیاں وہ ہیں جن کے بغیر نہ امامت مکمل ہوتی ہے، نہ عصمت مکمل ہوتی ہے، نہ رسالت مکمل ہوتی ہے. تو یہ حدیث کیسے مکمل ہوتی؟ اللہ اکبر. تھک گئے ہیں تو سمیٹ لوں یا دو جملے عرض کروں؟ آپ کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے نا. اگر سبھی خریدار ہوں تو میں عرض کرتا رہوں گا، اور اگر اکثریت خریدار نہ محسوس ہوئی تو پھر چند لوگوں کے لیے سب کو کیا زحمت دینا. کیا فرمایا؟ آغاز ہو رہا ہے ان جابر بن عبداللہ سے. وہ کہتا ہے میں نے سنا سیدہ سے. اچھا میں نے عرض کیا کہ لفظ لفظ پر بات کرنا ممکن نہیں. سیدہ فرما رہی ہیں کہ دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، میرے بابا ایک دن میرے پاس آئے، رسول نے آ کر بی بی نے سلام کیا، رسول نے سلام کیا، اور سلام کے بعد کیا کہا رسول نے؟ انی اجد فی بدنی ضعفا. کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اگلے لفظ یا اسی لفظ میں موجود چھپے ہوئے مفہوم کی طرف بڑھوں، اسی لمحے پر رک کر ہر آخری بیٹھے ہوئے بندے تک میں بطور پیغام ایک قیمتی جملہ سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. رسول ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آ رہے ہیں سیدہ کے پاس. قرآن یہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو ہر وہ بندہ جو خود کو رسول کا امتی کہتا ہے، اسوہ حسنہ کا تقاضا ہی یہی بنتا ہے. جو رسول ضعف محسوس کرتا ہے تو سیدہ کے پاس آتا ہے. امتی قلبی ضعف محسوس کرے، مالی ضعف محسوس کرے، روحانی ضعف محسوس کرے، عقائدی ضعف محسوس کرے، اسوہ حسنہ کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سیدہ سے پناہ مانگے. اسوہ حسنہ کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ امتی جو خود کو رسول کا امتی کہتا ہے کوئی بھی ضعف محسوس کرے، سیدہ سے آ کے پناہ مانگے. اور کیا کیا؟ جب رسول نے کہا کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو سیدہ نے فرمایا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، بابا میں ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں. کیا کہا؟ میں ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ جملہ کہہ کر سیدہ نے اپنی کسا اڑا دی. پتا چلا سیدہ کی کسا ہی تو اللہ کی پناہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی جیو آپ کی مودت سلامت، آپ کی مودت سلامت. میں ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور سیدہ نے کسا اڑا دی. اچھا میں اب چیدہ چند لفظوں پر پڑے ہوئے لفظی حجابات اٹھا کر معانی کے مفاہیم پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. حدیث سب کو یاد ہے، مشہور ترین حدیث. کیا ہوا؟ مولا حسن کسا کے قریب آئے، مولا حسین کسا کے قریب آئے، جناب امیر کسا کے قریب آئے. صرف قریب نہیں، کسا میں آئے. لیکن میں جس لمحے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ قریب آنے کا لمحہ ہے. اقبل الحسن نحو القشا، یہی لفظ ہیں. میری تائید کرتے آئیے گا، اکثریت کو زبانی یاد ہے. جب جناب حسن آئے تو کیا لفظ ہیں؟ فاقبل الحسن نحو القشا. جناب امیر قریب آئے قشا کے، کیا لفظ ہیں؟ اقبل علی نحو القشا. یہی لفظ ہیں.
مولا حسن قریب آئے، اقبل الحسن نحو الکشا، جناب امیر قریب آئے، اقبل علی نحو الکشا۔ جب مولا حسین کشا کے قریب آ رہے ہیں تو لفظ آیا فدنا الحسین نحو الکشا۔ اللہ اکبر، جیو آپ کی مودت سلامت، پہنچ جانے والے قابل داد، آپ کی مودت سلامت۔ اللہ اکبر، مولا حسین قریب آئے، لفظ آیا فدنا الحسین نحو الکشا۔ اب یہاں یہ لفظ آنے میں کیا راز چھپا ہے؟ جو نہیں پہنچے ان کے لیے اشارہ دینے لگا ہوں۔ اگر اسی لفظ کو دیکھیں قرآن میں، جب رسالت مآب معراج پر گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے فدناؤ فتدلا، ادھر سے رسول بڑھا، ادھر سے استقبال کے لیے وہ آگے بڑھا۔ میں بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ فتدلا میں ضمیر ہے، نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنا ثم دنا فتدلا، ادھر سے نبی بڑھا، ادھر سے استقبال کے لیے وہ بڑھا۔ اب رسول معراج پر جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فدنا، مولا حسین کسا کے قریب آ رہے ہیں، حدیث کسا کہہ رہی ہے فدنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی سیدہ کی کسا میں کوئی تو اس حجاب میں وہ معنویت ہے جو حجاب اکبر پہ جاتے ہوئے رسول کے لیے لفظ آیا۔ اللہ اکبر، وقت پر بھی میری نظر ہے، دو جملے اور عرض کر دوں یا سمیٹ لوں؟ میرا خیال ہے سمیٹ لینا چاہیے۔ بس آخری جملہ، سمٹ گئی بات۔ اب جو بھی قصہ کے قریب آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ۔ سبھی خریدار ہوتے تو میں خوشبو پر بھی کچھ جملے عرض کرتا، لیکن بس آخری جملہ عرض کر کے سمیٹنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ ہر قریب آنے والا کہہ رہا ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ۔ اے ماں، سیدہ سے مخاطب ہیں، ہم آپ کی اندیت میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ انی اشم عندک، یہ نہیں کہ گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بخدا یہ بہت بڑا فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اسی مرحلے پر۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں بات کو چھیڑ کر ادھورا چھوڑ جاؤں یا مبہم چھوڑ جاؤں تو مناسب نہیں۔ کسا پر ہی ایک لفظ کہتے ہوئے میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں بجائے اس کے کہ گفتگو بہت پھیل جائے۔ اچھا، اگر کسا کی نسبت سے کیا کہا؟ فَأَتَيْتُ بِهِ الْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطَّيْتُهُ بِهِ۔ پھر آغاز کا جملہ کیا کہا سیدہ نے؟ کہ میں یمانی کسا لے کر آئی اور میں نے اڑھا دی۔ تمام زحمت سماعت، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ فَأَتَيْتُ بِهِ الْكِسَاءِ الْيَمَانِ، میں یمن کی قمیض لے کر آئی، یمانی کسا لے کر آئی، یمن کی کسا لے کر آئی، میں نے اڑھا دی۔ کیا مطلب؟ یہ خصوصیت یمن کی وجہ سے تھی؟ جو خاموش بیٹھے ہیں اللہ جانے کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ یمن کی، اگر یمن کی وجہ سے یہ خصوصیت تھی تو یمن کی ہر چادر پر آیا تطہیر کیوں نہیں اتری؟ اس کا مطلب ہے کہ اس چادر کی کوئی خصوصیت ہے جو سیدہ، جس کی حقیقت سیدہ ہے۔ اب میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، رسول کی بڑی مشہور حدیث تمام کے تمام مکاتب فکر کی مصادر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ کسی مرحلے پر رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے یمن سے رحمان کی سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس حدیث کی دو جہتیں ہیں، ایک مشہور وہ یہ
کہ یہ جو رسول نے فرمایا مجھے یمن سے رحمان کی سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے، یہ رسول جناب اویس قرنی کا ذکر کر رہے ہیں جو علی کے عشق میں شہید ہوا تھا. بہت معروف صحابی ہے رسول، کیونکہ وہ یمن سے تھے. لیکن دوسری نسبت یہی ہے کہ سیدہ کی وہ چادر، اب میں جملہ بڑی تیزی سے کہہ کے گزرنے لگا ہوں، اللہ جانے کس کے سینے میں اترے گا، کس کی سماعت سے بس ٹکراتا ہوا گزر جائے گا. سیدہ کی وہ چادر ہے کسا میں، ہے زیر کسا، لیکن زیر کسا ہوتے ہوئے سیدہ بتا رہی ہیں اللہ ملائکہ سے یہ کہہ رہا ہے، ملائکہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یا سکان سما یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت، تو یہ اللہ کا کلام ہے نا. جبریل پوچھ رہا ہے من تحت الکسا، یہ کسا کے نیچے کون ہے؟ کلام ہو رہا ہے اللہ کا اور ملائکہ کا عرش پہ. سیدہ زیر کسا بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے، ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی جیو آپ کی مودہ سلامت. کلام عرش پہ ہو رہا ہے، سیدہ زیر کسا ہے. اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جو اہل کسا زیر کسا ہیں یہ عرض پر نہیں عرش پر ہیں، یا پھر اس سے سوا چارہ ہی نہیں بنتا کہ سیدہ عرض پر ہیں، اہل کسا عرض پر ہیں، لیکن عرض پر ہوتے ہوئے یہ عرش کا منظر دیکھ رہی ہیں. یہی سبب ہے کہ وہ جو الرحمن علی العرش استوا ہے، وہ جو عرش پر عرش جس رحمان، وہ رحمان جو عرش کا مالک ہے وہ کلام عرش پہ کر رہا ہے. سیدہ اسی کسا میں اس کلام کو سنتے ہوئے بتا رہی ہیں. یہی وجہ ہے رسول نے کہا مجھے یمن سے رحمان کی سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ تو اگر انسانیت اپنے شعور کے سفر میں قیامت کی دہلیز تک کیوں نہ پہنچ جائے، محمد و آل محمد کے نطق سے صادر ہونے والے کلام کی حقیقتوں کو نہیں پا سکتی. یہ نہیں کہ مطلقاً نہیں پا سکتی، نہیں، بلکہ اس میں شعور کے رزق کی اتنی آبشاریں بہ رہی ہیں، چاہے وہ قرآن ہے یا آل محمد کا کلام ہے، کہ جس کو انسان اپنے شعور سے پانے کی کوشش کے مسلسل سفر میں ہے، مسلسل ہر قدم پر حجابات اٹھاتا چلا جا رہا ہے، رزق شعور پاتا چلا جا رہا ہے. انسانیت مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، رزق شعور ختم نہیں ہو رہا. اور یہ تب تک جب تک اس کی مشیت ہے، جو حتیٰ کہ ظہور کے بعد جا کر جب امام وقت کا ظہور ہوگا، تاجیل ظہور کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے. میں اسی لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر تو درود پڑھا جائے تو پھر ایسا پڑھنا چاہیے اس انداز میں کہ محسوس ہو کہ یہ شایان درود ہیں. جب بس آخری جملہ سمٹ گئی بات، ظہور ہوگا تو یہ جناب قائم کے ید اللہ ہی ہاتھ کا اعجاز ہوگا کہ جس انسان کے سر پر اس کا سایہ پڑے گا وہ اپنے شعور کی ان تمام تر منزلوں کو اسی لمحے میں پالے گا، عقول کامل ہو جائیں گی. اور کتنے عجیب بات ہے، جو تفکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اشارہ چھوڑنے لگا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. یہی بات کرتے ہوئے جو اگلا جملہ کہا ہے اسے میں عجیب کہہ رہا ہوں. عقلیں کامل ہو جائیں گی. آگے ہی فرمایا، معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہے، پرندہ پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے،
उंगली का इशारा करेगा, परिंदा नीचे उतरेगा, उस परिंदे को ज़िबाह करेगा, ज़िबाह करके गोश्त करेगा, कीमा करेगा, बालों पर उखाड़ने और ये सब करने के बाद उसे खाएगा, भूख मिट जाएगी, फिर से वही बालों पर जुड़ेंगे, हड्डियों पर गोश्त उगेगा, परिंदा कामिल होगा, परवाज भरते हुए उड़ जाएगा। हैरत की बात यह है, जो मैं तफक्कुर अहले तफक्कुर के लिए इशारा देने लगा था, हैरत की बात यह है कि ये अक्ल के कामिल होने के साथ मरबूत जुमला है। ये अक्ल के कामिल होने की, यानी जिसे हम मौजिज़ा कहते हैं, वो अक्ल का कमाल है जो बशर के पास भी मुमकिन है। यही वजह है कि मालिक अशतर ने सिफ़ीन के मैदान में यह जुमला कहा था, जिसे मैं जुमला नहीं बल्कि ताज़ियाना समझता हूं। अल्लाह अकबर। मालिक ने सिफ़ीन में यह जुमला कहा था, जिसे तुम मौजज़ा कहते हो, वो अंधी अक्ल इंसानी पे कुदरत का तंज हुआ करता है। अल्लाह अकबर। बस दुरूद पढ़ लीजिएगा एक मरतबा मिलके बावाज़ बुलंद।